अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। अब आप ये देखिए कि तमाम तर खूबियों का मालिक होते हुए भी इंसान गुमराही में हो सकता है। बहादुरी भी होगी, सखावत भी होगी, इज्जत और खुददारी भी होगी, मेहनती और जफाकश होंगे और बहुत ईमानदार भी होंगे, बहुत सच बोलने वाले भी होंगे, इसके बावजूद भी गुमराह हो सकते हैं। देख रहे हैं ना आप लोग, ये सारी बातें डिस्कस करनी इसलिए आपसे जरूरी है ताकि आज भी हम रसूल की जरूरत को समझें। हम ये समझते हैं अगर किसी कौम में ये तमाम खूबियां हैं तो वो हिदायत याफ्ता है। ये एक आम तस्वुर है ना। हम बहुत सी अक़वाम का नाम लेकर उनकी तारीफ करते हैं कि वो बहुत ऑनेस्ट हैं, वो बड़े ट्रूथफुल हैं, वो अपने वादे पूरे करते हैं, वो बड़े अच्छे लोग हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये तो ज़माने जाहिलियत में भी खूबियां मौजूद थी। उसके बावजूद अल्लाह ने फरमा दिया व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वो हालांकि इससे पहले वो खुली गुमराही के अंदर थे। अगर तो सिर्फ यही खूबियां पैदा करना मकसद होता तो अरबों में तो फिर रसूल की जरूरत नहीं थी। लिहाजा अल्लाह ताला फरमाता है इसी सूरह जुमा की जो आपको आयत सुनाई, इसका कंटिन्यूएशन है आगे। अल्लाह ताला फरमाता है व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। और इन दूसरे लोगों के लिए भी यानी कि हिदायत है जो अभी इनसे नहीं मिले। रसूल की तालीमात हर दौर के इंसान के लिए हैं। हर शख्स के लिए अल्लाह के रसूल की शख्सियत में रहनुमाई है। दुनिया कभी भी रसूल की तालीमात से बेनियाज नहीं हो सकती। हो सकता है बहुत सच्चे हों, हो सकता है ना हो सकता है बहुत ईमानदार और मेहनती जफाकश वादा पूरा करने वाले हों, हो सकता है ना हो। इन तमाम लोगों को रसूल की हिदायत और उनकी तालीमात और रसूल को नमूना बनाने की जरूरत है। वक्त गुजरने से और हालात बदल जाने से और साइंस की तरक्की हो जाने से इंसान नहीं बदला करते। जो बेसिक इंसान है वो तो रहेगा। इसके बारे में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर इंसान में 4 कुव्वतें होती हैं, 4 पावर्स होते हैं हर इंसान के अंदर। पहली कुव्वत है कुव्वत इल्म, दूसरी कुव्वत होती है कुव्वत गज़ब, तीसरी कुव्वत शहवत, चौथी कुव्वत जो इन पहली 3 कुव्वतों को एतदाल में बैलेंस में रखती है वो चौथी कुव्वत है कुव्वत अदल। एक एक करके हम इनको देखते हैं। इल्म जो है, इल्म अगर हद से बढ़ जाए तो अय्यारी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। कनिंग, इंसान कनिंग हो जाता है, ईविल हो जाता है, ट्रिकरी आ जाती है उसको, साजिशी बन सकता है। अगर इल्म एतदाल से कम हो तो बेवकूफी, सिंपलटन जिसको हम कहते हैं, ऐसा बन जाता है इंसान। तो इल्म का नुक्ता एतदाल फिर क्या होगा? बैलेंस्ड इल्म किसको कहेंगे? इल्म जब मुकम्मल बैलेंस में होता है तो हिकमत की शक्ल में जाहिर होता है, विजडम। दूसरी कुव्वत कुव्वत गज़ब। अगर ये कुव्वत गज़ब कम होगी, एंगर कह लीजिए आप इसको, जज्बा इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने का, किसी एम्बिशन, आप शहवत को कह सकती हैं, लस्ट भी कह सकती हैं आप शहवत को। एम्बिशन भी अच्छा लफ्ज है शहवत के लिए, लस्ट भी कह सकती हैं। गज़ब को आप कहेंगे एक वो होता है ना इंसान के अंदर कैफियत टू चेंज समथिंग। इमोशंस भी आप कह सकती हैं। इमोशन इतना अच्छा लफ्ज नहीं है गज़ब के लिए। सादिया क्या आ रहा है? एंगर भी इसके अंदर शामिल यकीनन है। गज़ब के अंदर गुस्सा भी शामिल है। डिजायर शहवत के लिए आएगा। एनर्जी भी अच्छा लफ्ज है गज़ब के लिए, लेकिन कुछ अल्फाज दरअसल ऐसे हैं कि वो इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब गज़ब को आप गज़ब ही लिख लीजिए, हम सब समझते ही हैं। अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको समझ में आएगा। इसके डेफिनेशन से ये बात समझ में आ जाएगी।
قوت غضب ہر انسان میں ہوتی ہے. اگر بہت کم ہوگی یعنی کہ نقص ہوگا, کمی ہوگی اس قوت غضب میں, تو انسان کے اندر بزدلی اور کنجوسی پیدا ہوگی. اگر قوت غضب ضرورت سے زیادہ ہوگی تو بے رحمی, فضول خرچی کی شکل اختیار کر جائے گی. اگر اعتدال میں ہوگی تو سخاوت, شجاعت اور رحم دلی پیدا ہوگی. اس ڈیفینیشن سے آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ قوت غضب کس کو کہا جاتا ہے. غضب کے ساتھ عام طور پہ اینگر ہی خیال آتا ہے ہم کو, غصہ, لیکن غصہ اور غضب الگ الگ چیزیں ہیں. غضب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو ٹھیک کرنے کا جذبہ. اسی کی ایک حدیث سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ غصے کو قابو کرنا شجاعت ہے, بہادری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے, پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھے. یہ بہادری کا ڈیفینیشن بتایا ہے ہم کو. قوت غضب کو جو اعتدال میں رکھ لے, اس کو اپنے ایک بیلنس کر لے اس کو, تو اس میں شجاعت پیدا ہوتی ہے, سخاوت پیدا ہوتی ہے, بہادری, بریوری. اور سخاوت جنروسٹی, مائزرلینس, اور کیا کہتے ہیں ہم فضول خرچ کو, ایکسٹراویگنس کے درمیان. اس لیے کہ خرچ کرنا بھی ایک قوت ہے نا. آپ کوئی چیز تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ خرچ کرتے ہیں. اس کا نقطہ اعتدال سخاوت ہے, یعنی کہ صحیح راستے میں چیز کو خرچ کرنا سخاوت ہوگی. تیسری قوت جو کہ ہم نے دیکھی تھی, قوت شہوت. اس کو آپ ڈیزائر کہہ لیجئے, اور کیا لفظ آپ نے بولے تھے, ایمبیشن, یہ بھی شہوت ہے. اگر قوت شہوت میں کمی ہوگی تو جمود طاری ہو جائے گا, طاقت میں, توانائی میں کمی ہوگی, ایک انڈیفرنس ہوگا. جمود کیا ہے, انڈیفرنس. ایک بالکل اسٹیٹک اسٹیٹ میں رہ جائے گا انسان, کسی کام کی طرف رغبت نہیں ہوگی, کچھ کرنے کو اس کا دل نہیں چاہے گا. لتھارجی ہم کہتے ہیں جس کو, ایک لتھارجک ہو کے رہ جائے گا. کھانا ہے, دل نہیں چاہ رہا. مرد ہے, اس کی کوئی رغبت نہیں عورت کی طرف. عورت ہے, اس کو کوئی رغبت ہی نہیں مرد کی طرف. پیسہ اور دولت یا کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں, دل ہی نہیں چاہتا. تو اس میں قوت شہوت میں کمی انسان کو بالکل بیکار کر دیتا ہے. تو لہٰذا اگر اس میں کمی ہوگی تو انڈیفرنس, دنیا کی نعمتیں اپیل ہی نہیں کریں گی. انسان ناکارہ ہو کے رہ جائے گا, بالکل یوز لیس ہو جاتا ہے. اور اگر قوت شہوت حد سے بڑھی بھی ہو تو فسق اور بے حیائی اور نافرمانی کی طرف لے جائے گی. نافرمانی, ڈس اوبیڈینس کی طرف, اللہ کے احکامات کو توڑنے کی طرف لے جائے گی. یہی قوت شہوت. اگر بہت زیادہ مردوں کو عورتیں اپیل کرنے لگ جائیں یا عورتوں کو مرد, بہت زیادہ دنیا اپیل کرنے لگ جائے, کھانے پینے کا شوق ایک لمٹ سے آگے نکل جائے, یہ شہوتیں ہیں نا, ہماری خواہشات ہیں. ایک حد سے گزر جائیں گی تو پھر نافرمانی کی طرف اور بے حیائی کی طرف اور اللہ کے احکامات کو توڑنے کی طرف لے جائیں گی. اعتدال میں رہیں گی تو عفت اور حیا کی شکل اختیار کریں گی, انسان کے اندر ماڈسٹی پیدا کریں گی, حیا پیدا کریں گی. اگر نہیں تو پھر انسان خواہش کا غلام ہو جائے گا. جو جی چاہا اور جس وقت چاہا وہ وہاں پر اس خواہش کو پورا کرنے کھڑا ہو جائے گا. کھانے پینے کا شوق بہت زیادہ ہے, پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کیا حلال ہے کیا حرام, بس جو مل گیا اس کو اپنی خواہش پوری کرنی ہے. چاہے شراب پینے کا جی چاہے تو پی لیں گے, اور اگر ان کا خنزیر کھانے کا جی چاہا تو وہ کھا لیں گے, اور روزہ رکھنا ناممکن ہے. چوتھی چیز جو ہم نے ڈسکس کی تھی, جس کا ذکر ہم نے کیا تھا, قوت عدل. عدل دراصل خود مڈل وے ہے, بیلنس. اس کا ظاہر اس کا تو نقطہ اعتدال کچھ نہیں ہو سکتا, یہ تو خود ہی نقطہ اعتدال ہے. اس کا اپوزٹ ہو سکتا ہے ظلم. عدل حد سے بڑھ جائے تو ظلم کی صورت اختیار کر لیتا ہے, بغی کا سبب بن سکتا ہے. تو یہ چار قوتیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان قوتوں کے اندر بیلنس کرنا ہے. دنیا میں ایک ہی ایسا انسان تھا جس نے ان تمام قوتوں کو مکمل توازن, مکمل بیلنس میں رکھا, اور وہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अलबत्ता तहकीक तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह की सूरत में एक बेहतरीन नमूना मौजूद है। जो जितना ज्यादा आपका इत्तबा करेगा, नबी अकरम का इत्तबा करेगा, उतना ज्यादा उसकी शख्सियत मुतवाजिन होती चली जाएगी, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बनती चली जाएगी। और बैलेंस्ड पर्सनैलिटी क्या है? इन चारों कुव्वतों को आपने दिमाग में रखा, कुव्वत इल्म, कुव्वत गज़ब, कुव्वत शहवत और कुव्वत अदल। इनको सही जगह, सही वक्त, सही इंसान पर सही मिकदार में खर्च करना आसान है। गुस्सा आ रहा है, सही वक्त पर आना चाहिए, सही मिकदार में आना चाहिए, सही वक्त पर आना चाहिए और सही मौके पर आना चाहिए। सोचिए जरा, क्वांटिटी, मिकदार इज क्वांटिटी। एक तो ये हो गया। दूसरे ये कि जब इन तवानाइयों को खर्च करे इंसान, सिर्फ अल्लाह की खातिर करे। बताइए, खाना खा रही हैं, भूख लग रही है, सही जगह सही मिकदार में खाया, सही चीज खाई, लेकिन अपने लिए नहीं कि मुझे मजा आए, इसलिए कि अल्लाह के लिए खा रही हूं ताकि उसकी इबादत का और उसकी बंदगी का हक अदा कर दूं। एक शौहर है, बीवी के पास जाता है, ठीक है, ये शहवत है ना उसकी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद अज़वाज थी, एक नहीं मुतअद्दिद, 9 और 11 तक उनकी तादाद आती है बेअक वक्त। लेकिन बीवियों के पास जाने में अल्लाह की याद नहीं भुलाई उन्होंने। आमतौर पे तो लोग बीवियों से इसलिए किनारा कशी कर लेते हैं कि अल्लाह को बुला देती हैं, इसीलिए क्रिश्चियनिटी के अंदर कंसेप्ट आ गया एब्सटेन करने का। तो ये तो कोई कमाल ही ना हुआ कि कुव्वत शहवत को इस तरह दबा दिया जाए। और ये भी याद रखिए कि जब इन चीजों को नाहक दबाया जाएगा, जब इनको इनका जायज रास्ता नहीं दिया जाएगा, प्यूरिटन एटीट्यूड हम कहते हैं जिसको, बहुत ज्यादा रहबानियत की तरफ जाना, इन सबको छोड़ देना, शहवत को भी छोड़ दो, गजब को भी बिल्कुल छोड़ दो, इन तमाम चीजों को छोड़ दो, तो एक हद तक तो प्यूरिटन रहता है, लेकिन चूंकि अननेचुरल है तो क्या होगा कि फिर फ्लिप हो जाते हैं। उसके बाद जब ये बदलते हैं तो इंतहाई शहवत परस्त। आज जो हम माशरा देखते हैं दुनिया में, वो सिर्फ ख्वाहिशात की पूजा करने वाला माशरा है। तो नाहक इनको दबाने में एडवर्स रिएक्शन होता है, हमेशा इंसान रिएक्ट करता है, एक रद्द-ए-अमल के तौर पर बिल्कुल दूसरी इंतहा को पहुंच जाता है। तो अल्लाह के रसूल में नमूना है कि इन चीजों को कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, अल्लाह की खातिर खर्च करना है। जैसे कि अहादीस में आता है कि मन अहब्बा लिल्लाहि व अबग़दा लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान। जिसने मोहब्बत की अल्लाह की खातिर, जिसने गजब किया अल्लाह की खातिर, जिसने दिया तो अल्लाह की खातिर और देने से रुका तो अल्लाह की खातिर, तो उसने तो अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। तो मोहम्मद से बढ़कर ईमान किसका कामिल था? ये सब काम किए उन्होंने, गुस्सा भी किया है, मोहब्बत भी की है, उन्होंने लोगों को दिया भी है और पास को नहीं दिया, लेकिन हर चीज के साथ लिल्लाह, नफ्स की ख्वाहिश नहीं शामिल। तो कामिल ईमान जो कि उनका था, हम उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करें तो अल्लाह से एक उम्मीद हमको होती है कि किसी न किसी दर्जे में हमारा भी ईमान कामिल होता चला जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा को हम जरा देखते हैं। खुलफाए राशिदीन कहा जाता है जिनको, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। इनमें ये चारों सिफात मौजूद थी, इन चारों खुलफा में ये चारों खूबियां मौजूद थी। उनके अंदर हिकमत भी थी, शुजाअत भी थी, सखावत भी थी उनके अंदर, इफ़्फ़त और हया भी थी और अदल की भी सिफत उनके अंदर पाई जाती थी। लेकिन हम ये देखते हैं कि इनमें से हर फर्द में किसी एक खूबी का, किसी एक क्वालिटी का गलबा था, कोई एक क्वालिटी डोमिनेंट थी। मौजूद चारों ही थी, एक लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर थी उनकी पर्सनैलिटी का। हजरत अबू बकर में शुजाअत, बहादुरी। हो सकता है कि आपके दिमाग में ख्याल आया हो बहादुरी के साथ हजरत उमर का,
حضرت ابو بکر حضرت عمر سے بڑھ کر شجاع تھے، ان سے بڑھ کر بہادر تھے۔ شجاعت کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ دل اور قدم اس وقت نہ ڈگمگائیں جب سب کے دل ڈگمگا جائیں، یہ ہے شجاعت۔ اور کسی کا دل ویور نہ کرے جب باقی سارے ہارٹس ویور کر جائیں، شجاعت اس کو کہتے ہیں۔ اس کا ثبوت حضرت ابو بکر نے واقعہ معراج کے موقع پر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے موقع پر دیا، جبکہ اچھے اچھوں کی ہمت نے جواب دے گئی تھی، حضرت عمر جیسوں کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ تب حضرت ابو بکر ڈٹے رہے اور انہوں نے کہا کہ جو محمد کو پوچھتا ہے تو وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا، اور جو اللہ کو پوچھتا ہے تو وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر انہوں نے وہ آیت پڑھی کہ محمد نہیں ہے مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، تو کیا اگر وہ مر جائیں یا وہ اللہ کے راستے میں مارے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو یوں محسوس ہوا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔ یہ ہے شجاعت۔ تصور آ رہا ہے؟ شجاعت ہم تو سمجھتے ہیں ہاتھ میں تلوار لے کر بس مارتے چلے جاؤ لوگوں کو، نہیں، مشکل حالات میں جمے رہنا یہ بھی شجاعت ہے۔ اسی طرح بعد میں جب حضور کے دنیا سے جانے کے بعد مختلف فتنے کھڑے ہوئے، خاص طور پہ مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، اس میں بھی لوگوں نے وہ سٹینڈ نہیں لیا جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا۔ 3 محاذ کھلے ہوئے تھے، ایک تو خود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تھا، حضرت اسامہ بن زید کی نگرانی میں وہ لشکر تیار کھڑا تھا، ایک طرف جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے تھے۔ تیسرا محاذ یہ کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر فرمایا کہ آپ یہ 2 محاذ تو ٹھیک ہے، ان پہ تو آپ جنگ کیجئے، لیکن تیسرا محاذ مت کھولیے مانعین زکوٰۃ کے خلاف۔ اس پر حضرت ابو بکر نے ڈانٹا ہے حضرت عمر کو، اور یہ واقعی صرف ابو بکر ہی تھے جو عمر کو ڈانٹ سکتے تھے۔ کہا کہ عمر تم تو جہالت میں بہت بہادر ہوا کرتے تھے، اسلام میں آ کر بزدلی آ گئی تمہارے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم کوئی میرا ساتھ نہ دے، میں اکیلا جا کر ان سے جنگ کروں گا۔ یہ ہے شجاعت ان کی۔ تو ان میں یہ صفت بہت نمایاں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صفت عدل نمایاں تھی، عادل۔ حضرت عثمان ان میں حیا یعنی کہ شرم اور ماڈسٹی نمایاں تھی، عفت ان کے اندر کثرت سے تھی۔ حضرت علی میں حکمت بہت تھی۔ 2 واقعات ہم نے ڈسکس کی حضرت ابو بکر کے، تیسرا واقعہ معراج والا واقعہ کہ کسی نے جو تھا وہ اس پہ یقین نہیں کرنا چاہ رہے تھے لوگ کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ راتوں رات 7ویں آسمان سے آ جائیں۔ تو جب کسی نے امیجیٹ تصدیق نہیں کی، حضرت ابو بکر نے سنتے ہی مانا کہ جب میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ 7ویں آسمان سے فرشتہ حضور پر وحی لے کر آتا ہے، تو ایک دن اگر آپ 7ویں آسمان پر چلے گئے تو کون سی بڑی بات ہے۔ اسی دن سے آپ کا لقب الصدیق پڑا تھا، سچے۔ حضرت عمر کا بتایا آپ کو صفت عدل، انصاف۔ ابھی 4 صفات جو ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ ایک حدیث کے حوالے سے بہت خوبصورتی سے آپ کو نمایاں ہو کر سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحم امتی امتی ابو بکر، میری امت میں رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ابو بکر، واشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے فیصلوں کو نافذ کروانے میں عمر ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ حَيَاءٌ عثمان، اور سب سے زیادہ حیا والے عثمان، ان کا تو لقب بھی عفان ہے، عفت والے، وَأَقْضَاهُمْ علی، اور علی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں حکمت کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ کی سیرت اور کردار، عبادات اور معاملات میں ہم کو صراط مستقیم نظر آتی ہے، جس کی کہ دعا ہم مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں۔ سنت دراصل زندگی کو متوازن کر دیتی ہے، بیلنسڈ کر دیتی ہے، ہر طرح کی ایکسٹریم سے انسان کو بچا جاتی ہے۔ یہ تصور ہمارے ذہنوں میں صحیح نہیں ہے کہ سنت پر عمل کرنے سے انسان ایکسٹریمسٹ ہو جاتا ہے، سنت پر عمل نہ کرنے سے ایکسٹریمسٹ ہو جاتا ہے، ایکسٹریم طور پر دنیا کی طرف پڑ جاتا ہے۔ اور سنت کو چھوڑنے سے دوسری ایکسٹریم یہ ہو سکتی ہے کہ بالکل دنیا کو چھوڑ کر لڑک پڑے ایک ہی طرف۔ سنت درمیان میں رکھتی ہے۔
اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بنا کر بھیجا گیا تاکہ آپ میں یہ تمام قوتیں موجود ہوں اور پھر آپ ان کے اندر توازن پیدا کر کے دکھائیں کہ انسانی طور پر ہیومن لیول پر یہ ممکن ہے اور باقی لوگ بھی آپ کے طریقوں کو طور طریقوں کو اپنا سکیں. اللہ کے رسول افضل البشر، دا پرفیکٹ ہیومن بینگ، انسانیت کی معراج. انسان اگر اشرف المخلوقات بننا چاہتا ہے تو وہ حضور کا اتباع کیے بغیر نہیں بن سکتا. وہ اس مقام انسانیت پر نافذ نہیں ہو سکتا جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا. اور جو رسول کی تعظیم کرے تو یہ اس کے تقوی میں اضافہ ہوگا، ایمان بڑھے گا. جتنا جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھتے چلے جائیں گے، دل ان کی محبت اور عظمت اور عقیدت سے بھرتا ہی چلا جائے گا. اور ایسے دل والے قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی ناکام اور محروم نہیں ہوں گے. اللہ سے توقع اور اللہ سے امید یہ ہے، اور یہی سارا مقصد ہے سیرت کو پڑھنے کا. اب تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ عرب میں کون سی اقوام تھیں. مجھے احساس ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جب بھی سیرت کا لیکچر ہو تو اللہ کے رسول کا ذکر کچھ نہ کچھ ہو، تو اس کو اللہ کے رسول کا ذکر ہی سمجھیے. اگر آپ کسی شخص کو جاننا چاہتے ہیں تو جب تک آپ کو یہ نہ معلوم ہو کس ماحول میں رہتا تھا، اس کے والدین کون تھے، تب تک آپ اس کو صحیح طرح جاننے کا حق نہیں ادا کریں گے نا. تو یہ بھی ضروری ہے. کسی کو آپ جانتے ہو، آپ کو یہ دل چاہتا ہے کہ آپ پتہ کریں وہ کہاں رہتا ہے. ہوتا ہے نا، ہم اس کا ایڈریس جاننا چاہتے ہیں. تو اسی لیے ہم ذرا سا ان کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھتے ہیں، اور اس سے پھر ان کی اصل عظمت ہم پہ کھلتی ہے. کس ماحول میں پیدا ہوئے تھے، 23 سال کے عرصے میں کیا انقلاب لے آئے ان لوگوں کے اندر. یہ جو خوبیاں ان کے اندر موجود تھی لیکن کہیں گہری دفن ہوئی ہوئی تھی عربوں میں، کیسے اللہ کے رسول نے محنت مشقت کر کے ان کے ساتھ جہاد کر کے جد و جہد کر کے ان کو نکھار کر سونا بنا دیا. اس لیے ذرا سا ان کا بیک گراؤنڈ دیکھنا بھی ضروری ہے. مورخین، ہسٹورین، وہ عربوں کو 3 اقوام میں منقسم کرتے ہیں، 3 اقوام میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ عرب کی اقوام وہ ہیں جو عرب بائدہ کہلاتی ہیں. یہ وہ قومیں ہیں جو بالکل ایکسٹنکٹ ہو گئی ہیں، ناپید ہو گئی ہیں، جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کألم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی بستے ہی نہیں تھے. لا یرا الا مساکنہم، تم کچھ نہیں دیکھتے مگر بس ان کے گھروں کو دیکھتے ہو. نہ نسل بچی، نہ تہذیب و تمدن بچا، مثلاً عاد اور سمود. یہ عرب بائدہ کہلاتے ہیں. بائدہ سے آپ جیسے انگلش کا ورڈ ہے نا بائی گون قومیں، کچھ نہیں پتا زیادہ ان کے بارے میں، کچھ ان کے گھروں وروں کو دیکھ کے کچھ گیس کیا جا سکتا ہے. دوسری قوم عرب عاربہ کہلاتی ہے. عین الف رے بے اور ہے. یہ اردو کی سپیلنگ بتا رہی ہوں، آپ کے کانوں کو شاید عجیب لگ رہا ہو. عرب عاربہ یہ وہ قومیں ہیں جو یمن سے آ کر یہاں بس گئی تھیں. جب سد معارف ٹوٹا، وہ جو ڈیم تھا وہاں پہ یمن میں، جب وہ ٹوٹا، اس کا قصہ انشاءاللہ ہم قرآن میں پڑھیں گے. اس وقت وہاں پہ لوگ ڈسپرس ہونا شروع ہو گئے تھے. یمن چھوڑ کے مختلف انہوں نے پناہ ڈھونڈنی شروع کر دی تھی مختلف جگہوں میں. تو کچھ قومیں اس زمانے میں، کچھ قبائل آ کر عرب میں بس گئے تھے. ان کے جد امجد یعنی کہ ان کے انسیسٹر کا نام قحطان تھا. قاف ہا توئے الف اور نون، قحطان. اس لیے عرب عاربہ کو قحطانی عرب بھی کہا جاتا ہے. ان قحطانی عربوں میں اوس اور خزرج کے قبیلے بھی شامل ہیں. تیسری اقوام عرب مستعربہ کہلاتی ہیں. میم سین تے این رے بے اور ہے. ان کو عدنانی عرب کہا جاتا ہے. ان کے جد امجد کا نام، انسیسٹر کا نام عدنان تھا. عدنانی عرب کہلاتے ہیں. اسی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نسل ہے. آپ بھی انہی میں سے تھے. آپ کے بھی جد امجد کا نام عدنان تھا. عدنان کے انسیسٹر ابراہیم علیہ السلام. ابتدا عرب مستعربہ کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے. انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کی ماں بی بی ہاجرہ کو مکہ کے چٹیل بیرن وادی میں لا کر چھوڑ دیا.
उस वक्त बैतुल्लाह वहां मौजूद ना था, सिर्फ एक टीला सा था। क्या कहते हैं टीले को इंग्लिश में? हिलॉक। हिलॉक से भी कम, एक छोटा सा जैसे मिट्टी का ढेर सा नहीं होता जी, बस छोटा सा टीला सा बना हुआ था, उभरी हुई सी जमीन जैसे नहीं होती, बस ऐसी थी। मक्के में इस वक्त ना पानी था ना किसी किस्म की आबादी थी, बस जहां बैतुल्लाह का वो टीला सा मौजूद था वहां पर सिर्फ एक दरख्त था। इस दरख्त के पास चंद खजूरें और एक मशकीजे में पानी रखकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा को और अपने नन्हे बेटे को छोड़कर चले गए। उनको बताया भी नहीं कहां जा रहा हूं और क्यों छोड़ के जा रहा हूं। बीबी हाजरा के बारे में आता है कि वो दौड़ी हजरत इब्राहिम के पीछे, क्या आप हमें कहां छोड़ के जा रहे हैं? पलट कर नहीं देखा, जवाब नहीं दिया। पलट कर देखने का तो हम सोच सकते हैं कि ऐसा ना हो कि दिल फिसक जाए। शक्ल भी देखनी गवारा नहीं की कि पीछे मुड़ के भी नहीं देखता, फितने ही में ना पड़ जाऊं। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब ना दिया तो खुद ही बीबी हाजरा ने पूछा, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है? तो उन्होंने कहा हाँ। कहने लगी कि फिर आप जाइए, अल्लाह हमको हलाक ना करेगा। बीबी हाजरा के बारे में शायद आपके इल्म में हो कि ये एक कनीज के तौर पे बीबी सारा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तोहफतन दी थी। कुछ रिवायात कहता है में आता है कि शायद ये पहले भी कनीज थी, लेकिन ये बात नहीं है, ये फिरौन की बेटी थी। अक्सर रिवायात ये कहती हैं कि ये शहजादी थी, फिरौन की बेटी थी, और जो इनका रवैया बिहेवियर हम देखते हैं उससे उनकी शान पता चलती है कि कोई ऐसी वैसी खातून नहीं थी। यकीनन ये बहुत आला खानदान की, बहुत आला किरदार की खातून थी। उसके अलावा कोई और अगर होती तो ऐसी बात नहीं कह सकती थी। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, छोटे से नन्हे से इस्माइल, नन्हे दूध पीते बच्चे थे, और बीबी हाजरा, कितने दिन चलती वो खजूरें और कितने दिन चलता वो पानी, खत्म हो गया। नन्हे इस्माइल रोने लगे। अब बीबी हाजरा एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर चढ़ती थीं और पानी की तलाश करती थीं। एक छोटा सा पहाड़ था, उस पर चढ़ती थी, देखती थी पानी नजर नहीं आता था, उससे उतरती थी और नन्हे इस्माइल को भी देखती जाती थी साथ साथ। एक जगह ऐसी आती थी कि जो जरा सा नशेब में थी ना, जरा सा वहां पर क्या कहते हैं हम, डिप्रेशन था। जब वहां आती थी तो इस्माइल नजर नहीं आते थे, तो दौड़ती थी तेज, फिर दूसरे पहाड़ पर चढ़ती थी, वहां से इस्माइल नजर आने लगते थे। इस तरह उन्होंने 7 चक्कर 2 पहाड़ों के दरमियान लगाए और बीच में दौड़ा करती थी, लो लाइंग एरिया में दौड़ती थी। तो ये 2 पहाड़ सफा और मरवा थे, और इसके दरमियान आज भी अल्लाह ताला ने सही की रस्म रखी है। ये रिचुअल हज का और उम्रे का हिस्सा है, एक सेलिब्रेशन ऑफ मदरहुड है, एक ममता को अल्लाह ताला ने ताजीम दी है कि कैसे जो है वो माएं अपने औलाद के लिए भागदौड़ करती हैं, इतनी अल्लाह ने इसको इज्जत दी। और दुनियावी जरूरत थी ये तो खाना और पीना, तो जिसका मतलब हुआ कि अपनी औलाद की दुनिया बनाने के लिए उनके खाने पीने का इंतजाम करना भी अल्लाह को बहुत पसंद आता है। खैर पानी कहीं नजर उनको ना आया, वापस अपने बच्चे के पास आई। वो एड़ियां रगड़ रहा था, उनकी एड़ी के रगड़ से अचानक वहां एक चश्मा फूट निकला। कुछ रिवायात में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना पर वहां पर मारा और उससे वहां पर एक चश्मा उबल पड़ा। तो जब वो चश्मा फूटा तो उनको ये डर हुआ कि कहीं आगे जाकर रेत में ये पानी एब्जॉर्ब ना हो जाए, तो वहां उन्होंने कहा जम जम, ठहर जा ठहर जा। तो जब वो कहा तो वो एक कुएं की शक्ल इख्तियार कर गया, पानी ठहर गया। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस्माइल के मां पर रहम करे, अगर वो जम जम ना कहती तो वो चश्मा आज बह रहा होता। हम जानते हैं कि आबे जमजम आज एक कुएं की शक्ल में मौजूद है। अगर हजरत बीबी हाजरा जमजम ना कहती तो एक स्ट्रीम बह रही होती, एक चश्मा वहां पर रवां होता। कुछ अरसे पहले एक मिस्री डॉक्टर ने यूरोपियन प्रेस में खत शाया किया कि जमजम का पानी पोल्यूट हो चुका है, आलूदा हो गया और पीने के काबिल नहीं रहा। उस इजिप्शियन डॉक्टर का ख्याल था कि या तो इसके अंदर गटर का पानी मिल गया है या ये है कि रेड सी का पानी मिल रहा है, इसलिए कि उनको ये बात समझ में नहीं आती थी
کہ اتنا سا چھوٹا سا جو کنواں تھا اس میں سے یہ ملینز آف گیلن پانی کیسے نکل رہا ہے، ختم نہیں ہوتا پانی. تو اس نے سوچا کہ نہیں، یہ کوئی کنواں تو نہیں ہو سکتا، یقیناً کہیں نہ کہیں سے ریڈ سی کا پانی یا تو مل رہا ہے یا کوئی اور سورس اس کے اندر شامل ہو رہا ہے. اس زمانے میں شاہ فیصل سعودی عرب کے بادشاہ تھے. ان تک جب یہ معاملہ پہنچا تو انہوں نے پھر اس کی تحقیق کرنے کا حکم دیا. انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں ریسرچ کی جائے کہ کیا معاملہ ہے آخر. جو تحقیق جن صاحب نے کی، انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی. ایک خلاصہ ہم یہاں اس کا ڈسکس کر لیتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ جو زمزم کا کنواں ہے، ویل آف زمزم، یہ 14 بائی 18 فیٹ ہے، زیادہ بڑا تو نہ ہوا. تو جو شخص اس پروجیکٹ پر لگائے گئے تھے شاہ فیصل کی طرف سے، ان کو بہت حیرت ہوئی کہ اتنے چھوٹے سے کنویں سے یہ ملینز آف گیلنز پانی ہر سال آخر کیسے سپلائی ہوتا ہے. تو یہ سوچا گیا کہ ہم اس کا سورس پتا کرتے ہیں پانی کہاں سے آ رہا ہے. ایک شخص کو نہلا دھلا کر کنویں میں اتارا گیا. تقریباً 5'8" اس شخص کی ہائٹ تھی. جب وہ کنویں میں اترا تو پانی اس کے کندھوں تک آ رہا تھا. سمجھے کہ 5'3" اتنی ڈیپتھ ہوگی اس کنویں کی. اس سے کہا کہ اب تم تلاش شروع کرو کہ اس کا سورس کیا ہے، کوئی انلیٹ کہاں سے ہے. ہر کنویں کے اندر پانی کہیں نہ کہیں سے آتا ہے، تو کوئی پائپ، کوئی سورس، کوئی انلیٹ تم کو مل جائے. کوئی انلیٹ نہ ملا، پتہ ہی نہ چلے کہ پانی آتا کہاں سے ہے. پھر اس شخص کو ہدایت دی گئی کہ تم چلنا چھوڑ دو، تم ریت پر کھڑے ہو جاؤ. جب وہ ریت پر کھڑا ہوا تو ایک دم اس نے آواز لگائی کہ مجھے پتا چل گیا پانی کہاں سے آ رہا ہے. یہ جو ریت ہے وہ اس کے پیروں کے نیچے ہل رہی تھی، تو پانی نیچے سے آ رہا تھا. کنویں کے تہ سے پانی جو ہے وہ رس رس کے اوپر کی طرف آ رہا تھا. اس پانی کا سیمپل یورپین لیبز میں بھیجا گیا، یعنی کہ کوئی انڈر واٹر سورس ہے اس کا، اوپر سے کہیں نہیں آتا، انڈر واٹر، انڈر گراؤنڈ کوئی اس کا سورس ہے. یورپین لیبز میں بھیجا گیا. سعودی عرب کی اپنی لیبز میں اس پانی کا انالیسس کیا گیا. پتا چلا کہ بالکل پورٹیبل واٹر ہے، پینے کے قابل ہے، کوئی پولوشن، کوئی گندگی، کوئی آلائش اس کے اندر شامل نہیں ہے. انالیسس ان کا یہ تھا کہ زمزم میں کیلشیم اور میگنیزیم سالٹس کی تعداد عام پانی کے مقابلے میں زیادہ ہے. منرل واٹر ہے. کیا اس کے بارے میں آج تو ہم پڑھتے ہیں منرل واٹر کا، تو یہ منرل واٹر ہے. اسی لیے جو لوگ مکے جاتے ہیں تو وہاں آب زمزم پیا جاتا ہے. اس قدر ایک فریشنس کا اور اس قدر ایک تازگی کا انسان کو، اور ایک لگتا ہے نا کہ ریجنریٹ ہو گئے، جیسے ایک تازگی آ گئی ہے جیسے انسان کے اندر. انالیسس سے یہ بھی پتا چلا کہ اس پانی میں فلورائڈز بھی شامل ہیں جو کہ بیکٹیریا کو مارنے کا کام دیتے ہیں، جراثیم سے پاک رکھتے ہیں. آب زمزم کو کبھی بھی کیمیکل ٹریٹمنٹ کی یا کلورینیٹ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، ورنہ عام طور پہ کنویں کے پانی کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کیمیکلی تاکہ وہ پینے کے قابل ہو جائے. اسی طرح عام کنووں کے اندر کچھ نہ کچھ بایولوجیکل گروتھ ہو جاتی ہے، کوئی کائی وغیرہ جم جاتی ہے جس سے کہ پانی کے مزے کے اندر تبدیلی آنے لگتی ہے، پانی کا مزہ خراب ہونے لگتا ہے. لیکن زمزم کے کنویں میں کسی قسم کی کوئی گروتھ، کسی قسم کی کوئی ویجیٹیشن موجود نہیں ہے. شروع سے لے کے آج تک اس کے مزے میں کوئی فرق نہیں آیا. زمزم کا چشمہ یہ جاری ہے. کچھ عرصے کے لیے بند ہوا تھا، وہ کب ہوا تھا انشاءاللہ تعالی وہ ہم دیکھیں گے. اس سے پہلے جیسے ہم نے دیکھا نہ یہاں پانی تھا، نہ کوئی ویجیٹیشن، اور جو ظاہر ہے جب پانی نہیں تھا تو کوئی آبادی بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود قبیلے اور کچھ قافلے اس علاقے سے گزرتے رہتے تھے. انہی میں سے ایک بنو جرہم کا قبیلہ تھا، جرہم ثانی کہا جاتا ہے. وہ پہلے بھی گزرا کرتے تھے. اس دفعہ جب وہ گزرے تو انہوں نے دیکھا یہاں پانی موجود ہے، تو بی بی ہاجرہ کی اجازت سے انہوں نے یہاں پر پڑاؤ ڈال لیا. اب یہ مکے میں آبادی کی ابتدا ہے. جرہم نام کو بھی سمجھ لیجئے. کچھ کا خیال ہے کہ جرہم ایک شخص کا نام تھا. یہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے اور یہ واحد شخص تھے جن کو کہ عربی زبان بولنی آتی تھی. کچھ کا خیال ہے کہ یورب نام کا ایک شخص نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے اور ان کو عربی آتی تھی. واللہ عالم. اس کا بس ایک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عربی بہت قدیم زبان ہے. تو بنو جرہم کا قبیلہ یہاں پر آ کے آباد ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام نے انہی سے عربی سیکھی، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عربی زبان نہیں بولتے تھے، وہ تو اردو زبان بولتے تھے.
جو ار میں ان کی پیدائش ہوئی بیبیلون میں، عربی زبان انہی سے سیکھی بنو جرہم سے، اور بنو جرہم ہی میں انہوں نے شادی کی۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عنایت فرمائے۔ جب تک اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے اور 137 سال 137 ایئرز ان کی عمر آتی ہے تو وہ مکے کے سربراہ رہے اور بیت اللہ کے متولی رہے، بیت اللہ کی دیکھ بھال ان کے ذمے تھی۔ اس کے بعد ان کے 12 بیٹوں میں سے 2 بیٹے نابت اور قیدار نام آتے ہیں، یہ مکے کے والی ہوئے۔ اس کے بعد نابت اور قیدار کے بعد پھر بنو جرہم مکے کے والی ہو گئے۔ بنو جرہم کو آپ جانتے ہیں نا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اپنا خاندان نہیں ہے، یہ تو یعنی کہ ننیال ہوئی نا ان کے بچوں کی، ان کا سسرال یعنی کہ، تو پھر یہ ان کے والی بن گئے مکے کے۔ رفتہ رفتہ بنو جرہم میں تنگ دستی آنی شروع ہوئی، پاورٹی آنی شروع ہوئی، تو کیا کیا انہوں نے کہ حج کے لیے آنے والوں کو انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا، ٹیکسز وغیرہ لگا دیے ہوں گے، کچھ ان سے پیسے لینے لگ گئے ہوں گے۔ حج تو شروع ہو چکا تھا، 4,500 سال سے نان سٹاپ حج ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگائی تھی، سورہ حج میں انشاءاللہ ہم اس کا قصہ پڑھیں گے، اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا اللہ سے کہ اللہ اس بیابان میں میں صدا لگاتا ہوں، کون میری آواز سنے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ تم چاروں طرف اعلان کر دو، تمہارا کام اعلان کرنا ہے اور لوگوں کو لانا ہمارا کام ہے۔ انہوں نے چڑھ کر اعلان کر دیا اور قافلوں کے قافلے پھر ہر سال حج کے لیے آتے رہے۔ تو یہ قافلے آیا کرتے تھے تو بنو جرہم نے کچھ زیادتیاں شروع کر دی ان کے اوپر، خانہ کعبہ کا مال بھی انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا، ایک ان کے اندر خرابی آنے لگی۔ اس ذاتی سے تنگ آ کر ایک اور قبیلہ بنو خزاعہ کے نام سے ہے، خ زے الف عین اور ہے، بنو خزاعہ، اس نے مکے پر حملہ کیا، بنو جرہم کو مکے سے نکال دیا اور اس کا اقتدار خود سنبھال لیا۔ بنو جرہم نے جاتے جاتے خانہ کعبہ کے اندر جو سونے کے ہرن تھے، یہ سونے کے ہرن ایک ایرانی بادشاہ تھا ساسان بن بابک، اس نے یہ ہرن بطور نظر خانہ کعبہ بھجوائے تھے۔ تو یہ ہرن اور حجر اسود، اس کو بھی اور کچھ اور چیزیں تھیں، وہ ساری بنو جرہم نے زمزم کے کنویں کے اندر ڈالی اور زمزم کا کنواں فل کر دیا، کنویں کو پاٹ دیا۔ انسان کے اندر ہوتی ہے نا چیز کہ جو ہم نہیں فائدہ اٹھا سکتے تو کوئی اور بھی فائدہ کیوں اٹھائے، یہی ذہنیت تھی۔ تو جاتے جاتے وہ زمزم کے کنویں کو بند کر گئے، کتنی تکلیف اور کتنی قلت ہو گئی ہوگی پانی کی۔ بنو خزاعہ کی حکومت مکے پر رہی، حلیل والی مکہ رہے، اور حلیل نے اپنی بیٹی کی شادی قصی بن کلاب سے کی۔ قصی بن کلاب کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ قریش دراصل ایک لقب تھا ایک شخص کا جن کا کہ نام تھا فہر بن مالک۔ فہر بن مالک کا لقب قریش تھا، اسی سے قبیلے کا نام قریش پڑ گیا۔ اس کا مادہ ہے قرش، قاف را اور شین۔ قرش کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، ٹو بائٹ۔ کوئی اس کے پیچھے قصہ ہوگا، یقیناً انہوں نے کسی کو کاٹ لیا ہوگا یا واللہ عالم، تو اس سے ان کا پھر لقب پڑ گیا۔ شارک کو عربی زبان میں قرش کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کا جو کاٹنا ہوتا ہے کسی شارک مچھلی کا، بائٹ جو ہوتا ہے اس کا بہت زبردست ہوتا ہے۔ تو قصی بن کلاب کے پاس مکے کی حکومت آ گئی اور خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس تھی، یعنی کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی بن گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے قبیلے کو یعنی کہ قریش کو بلا کر اور مکے میں آباد کر لیا، ورنہ اس سے پہلے مکے میں قریش آباد نہیں تھے، ارد گرد کے علاقوں میں رہا کرتے تھے۔ اور یہ بھی ایک حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں غیروں میں گھرا رہوں، تو انہوں نے یہی چاہا، قصی نے چاہا کہ میں اپنے قبیلے والوں کو یہاں بلا کر بسا لوں تاکہ ان کی وفاداریاں میرے ساتھ رہیں۔ قصی کے 2 بیٹے تھے، عبد الدار اور عبد مناف۔ حاجیوں کی میزبانی اور ان کو پانی پلانے کا جو منصب تھا وہ عبد مناف کے پاس تھا۔ حاجیوں کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ بہت اہم ذمہ داریاں اور بہت اہم کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ آنر اور عزت ان پوسٹ سے وابستہ تھی۔
تو جس کے پاس بھی یہ پوسٹ آیا کرتی تھی وہ بہت ایک اپنے لیے عزت اور شرف کا باعث ان کو سمجھتے تھے. تو حاجیوں کی میزبانی اور ان کو پانی پلانا عبد مناف کے پاس تھا. ان دو مناسب کو جو ان کے ان پوسٹ کے نام تھے وہ تھے رفادہ اور سقایا. یہ بہت بڑا آنر ان کے ہوا کرتا تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ حاجیوں کو پانی پلانا کسی کے حصے میں آئے. تو یہ دو ان کے ہاں ڈپارٹمنٹس آپ کہہ لیجئے، رفادہ اور سقایا کے ڈپارٹمنٹس تھے. عبد مناف کی اولاد میں یہ دونوں پوزیشنز چلتی رہیں اور آگے چل کر ہاشم کو ملی. ہاشم عبد مناف میں سے تھے، بہت مالدار تھے. اصل نام ان کا عمر تھا، عین میم را اور واو، یہ واو پروناؤنس نہیں کیا جاتا. عمر نہیں ہے، یہ عمر الگ نام ہوتا ہے اور عمر الگ ہوتا ہے. یہ واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے، واو سائلنٹ ہوتا ہے. اصل نام تو ان کا عمر تھا، لیکن یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حاجیوں کی میزبانی اس طرح سے کی کہ شوربے کے اندر روٹی توڑ کر، جس کو ملیدہ یا کیا کہتے ہیں، روٹی چور جیسے نہیں ہوتا، یہ چیز بہت پسندیدہ تھی ان کے ہاں. تو انہوں نے حاجیوں کے لیے یعنی کہ بہترین غذا کا انتظام کیا. عربی زبان میں کسی چیز کو توڑنے کو حشم کہتے ہیں، ہا شین اور میم. تو چونکہ یہ روٹی توڑ کر اور چور کر شوربے کے اندر ملایا کرتے تھے تو ان کا نام ہاشم پڑ گیا، توڑنے والا. پانی بھی جو بنایا کرتے تھے کہ ظاہر ہے اس زمانے میں کوئی اسکواش اور جوسز تو ہوتے نہیں تھے. اب کس طرح پانی بنایا جائے جو حاجیوں کو اچھا لگے، تو ایک بڑے حوض میں کشمش اور کھجوریں ڈال دیتے تھے، اس سے پانی میٹھا ہو جاتا تھا. اپنی طرف سے بہترین چیز کر کے انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی. غیر معمولی ایکسٹراڈنری انسان تھے، بہت فار سائٹڈ. یہ اب سننے میں ہم کو چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں نا، اپنے زمانے میں تو ایک نئی روایت شروع کرنے والی بات تھی، ایک نیا ٹریڈیشن شروع کیا انہوں نے. نہ صرف یہ کہ ان میں میزبانی کا اور رحمدلی کا جذبہ تھا، بلکہ تجارتی سمجھ بھی ان میں بہت تھی، بزنس ایکومن. ہاشم نے قریش کے لیے 2 تجارتی راستے بنائے، 2 ٹریڈ روٹس. سردی میں یہ لوگ یمن کی طرف جایا کرتے تھے اور گرمی میں شام کی طرف. اسی کا ذکر ہم کو سورہ قریش میں بھی ملتا ہے، رحلۃ الشتاء والصیف، کہ یہ گرمی سردی میں سفر کرتے تھے. ایک ایسے ہی سفر کے دوران شام کی طرف جاتے ہوئے ہاشم مدینہ پہنچے. وہاں پر بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ سے شادی کی. کچھ عرصے وہاں ٹھہرے. سلمہ حمل سے ہو گئیں، ایکسپیکٹ کر رہی تھیں. مسافر تھے، بزنس مین تھے، ایک جگہ قیام تو کر نہیں سکتے تھے. مدینہ ان کا وطن بھی نہیں تھا. کچھ دیر وہاں قیام کیا اور پھر یہ اپنے سفر پر حسب معمول فلسطین کی طرف چلے گئے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں ان کی موت آ گئی اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ سفر کی کیفیت میں نکاح کیا. مکے والوں کو پتا نہیں، کسی کو خبر نہیں کہ انہوں نے کہاں شادی کی اور کیا معاملہ ہوا. بہرحال ان کا اپنا انتقال فلسطین میں ہو گیا. مدینے میں ان کی بیوی موجود تھی اور سلمہ جو ان کی بیوی تھی ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. پیدائشی طور پر بچے کے بالوں میں سفیدی تھی اور سفیدی کی وجہ سے بچے کا نام شیبہ رکھ دیا گیا. شیبہ کہتے ہیں بوڑھے کو، تو شیبہ ان کا نام رکھ دیا گیا. اب آپ کو ذرا سا ایک اندازہ ہو رہا ہوگا کہ مدینے سے محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت پیچھے تک اس کی جڑیں جاتی ہیں. اسی لیے مدینے والوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اور وہاں اس کو ٹھکانہ بنایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے.